प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है वीना मलिक साहिबा। वीना साहिबा, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। कैसा विजिट रहा आपको इंडिया का? बहुत अच्छा था। बहुत सारी चीजें हैं, खूबसूरत भी था, टेरेबल भी था, एक्साइटिंग भी था, इमोशनल भी था, सैड भी था, इट्स लाइक दैट। इंडिया की सबसे खूबसूरत चीज कौन सी लगी आपको, या खूबसूरत लगा? वो मोहब्बत जो उन लोगों ने मुझे दी, जिन्होंने मुझे 7 मरतबे में नॉमिनेटेड थी और 6 मरतबे मुझे वोट किया और उस घर के अंदर रखा। वो एक सरप्राइज था और बहुत अच्छा लगा। ये डिसीजन जो है इस लाइव शो में जाने का, क्योंकि यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, उस पर तो आता हूँ मैं अभी। ये डिसीजन आपने क्या सोच के लिया कि एक ऐसी जगह आप जा रहे हैं जहाँ पे ऑब्वियसली चारों तरफ से कैमरे लगे हुए हैं और आपकी एक चीज को जो है कैप्चर किया जाए? ये डिसीजन जब लिया, आपने फैसला किया, तो उसके पीछे क्या रीजन क्या था? मतलब जब मुझे इस शो की ऑफर आई थी तब मैं अपनी जिंदगी के बहुत बुरे फेज में से गुजर रही थी। आई बीन थ्रू हेल, सब जानते हैं, और मैं ब्रेक लेना चाहती थी। मैं किसी ऐसी जगह जाना चाहती थी जहां दुनिया से मेरा कोई राब्ता ना हो और मैं दुनिया की कोई बात ना सुन सकूं और किसी की कोई बात ना सुन सकूं। जब इस शो की मुझे ऑफर आई तो पहले मैंने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि मैं छुट्टी पर जाना चाहती थी। मगर दोबारा जब उन्होंने मुझे इसका फॉर्मेट बताया और मैंने इसको देखा तो मुझे लगा कि छुट्टियां गुजारने के लिए बहुत अच्छी जगह रहेगी, जहां पे दुनिया से मेरा कोई राब्ता नहीं रहेगा और मैं अपने आप को दोबारा रिकलेक्ट कर सकूंगी। और इसके साथ ही जब शो पे मैं गई तो डेफिनेटली और भी एजेंडाज थे जो मैं अपने साथ लेकर के गई थी। आप पर इल्जाम है, पाकिस्तान की अवाम की एक सेगमेंट जो है वो समझती है कि आपने हिंदुस्तान जाकर पाकिस्तान के कल्चर की धज्जियां बखेर दी। जो ड्रेसेस आपने पहने, जो एक्शंस आपने किए, जो आपकी जिस तरह की इंटरेक्शन थी वहां पे वहां के लोगों के साथ, वो पाकिस्तान के नजरियाती असास, यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोगों की तर्जमानी नहीं करती। पाकिस्तान के सफीर के तौर पे अगर ये इल्जाम सही है, आपको शर्मिंदगी है या आप समझती हैं इल्जाम ही गलत है? देखिए, इन इल्जामात की कोई बेस ही नहीं है, क्योंकि बिग बॉस जो शो है उसका फॉर्मेट इस तरह का है कि पूरी दुनिया से, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, हॉलीवुड से सेलिब्रिटीज भी उस शो में गई थी। उस शो का फॉर्मेट ही ऐसा है कि ना ही वो कोई कल्चरल वैरायटी शो है जहां पे किसी के कल्चर को प्रमोट किया जाता है, और ना ही वो कोई मजहबी शो है जहां पे किसी को अपने मजहब को प्रमोट करने की इजाजत दी जाती है, क्योंकि जितनी भी आप मजहबी किताबें साथ लेकर जाते हैं आपको इजाजत नहीं होती कि आप अंदर लेकर के जाएं। उस शो का फॉर्मेट ये है कि वो दुनिया की मुख्तलिफ मशहूर शख्सियात को, जो किसी वजह से मशहूर होती हैं, मैं अपनी ब्रेवरी की वजह से मशहूर थी यहाँ पाकिस्तान में, जिसकी वजह से मुझे कांटेक्ट किया गया। और बेसिकली उस शो का फॉर्मेट ये है कि दुनिया उस शख्सियत को जान सके कि वो शख्सियत कैसी है। जहां तक पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट करने की बात है तो एक पाकिस्तानी कौन है? सिंधी, बलोची, पश्तो, पंजाबी, सराइकी। ना मैं किसी ऑफिस में काम करती हूं कि मैं किसी ऑफिस वुमेन को रिप्रेजेंट करती। पाकिस्तान एक नहीं है आपके नजदीक? पाकिस्तान बेशक एक है, मगर मैं जिसको रिप्रेजेंट कर रही थी, ना वो सिंधी थी, ना बलोची, ना पंजाबी, ना पठान, ना किसी ऑफिस में काम करने वाली। वो पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की वीना मलिक थी, और मैंने पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की वीना मलिक को रिप्रेजेंट किया। जो है वो नंगी है, फौश है, वो सब कुछ कर सकती है, आप ये कह रही हैं? पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या है? आप एक इंटरनेट का क्लिक कीजिए, उसके ऊपर आप जाकर के देख सकते हैं कि पाकिस्तान का स्टेज क्या है, पाकिस्तान की फिल्म क्या है और पाकिस्तान का फैशन क्या है। मगर आप ये कह रहे हैं कि मैं नंगी थी, फोहश थी या कोई ऐसी बात थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उस शो पे वही कपड़े पहने जो मैंने आज से पहले भी पहने थे। अगर मैं वहां जाकर के सर पे दुपट्टा ओढ़ के फिरती तो आप लोग मुझे कहते कि सती सावित्री बन के फिर रही है। हम लोग ना कहते, हम पूरी दुनिया कहती, पूरी दुनिया कहती। और देखिए, अप्रिशिएट करने की बात यह है कि मैं वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी, और मैं ऐसी ही हूं। आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी? मैंने आपसे कहा कि मैं पाकिस्तान का कल्चरल सफीर नहीं समझती? ऑफ कोर्स कल्चरल सफीर। मैंने आपको कहा कि वहां पर जाकर के अगर मैं कोई कल्चरल एक्टिविटी करती भी तो वो नहीं दिखाते। तो फिर मैं अपने आप को वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। आप इससे पहले भी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बहुत सी बातें कर चुके हैं। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, बात यह है कि मैं तो इस मामले में इसलिए न्यूट्रल हूं कि मेरा ओपिनियन क्या है इस पर मैं अभी सामने नहीं ला रहा कि इन्होंने जो भी वहां पे किया वो सही था या गलत। मेरा इस पर कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन क्योंकि आप साहिब राय हैं और आप तो खैर जनाब फतवा भी दे सकते हैं किसी के ऊपर भी, तो आपको इसलिए रखा गया है कि आप पाकिस्तान के अवाम के जो जज्बात हैं उनकी तर्जमानी करते हुए वीना मलिक साहिबा ने जितनी बातें की हैं, एक तो उसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। फिर मेरा बुनियादी सवाल आपसे यही है कि क्या आपको लगता है बीइंग पाकिस्तानी के वीना मलिक साहिबा ने अपनी हरकत से वहां पर जाके पाकिस्तान की तजलील की?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنی بہن کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں, اور یقیناً جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے میرا دل بھی دکھا ہے اور ان تمام پاکستانیوں کا دل دکھا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وینا ملک صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان کے ان لوگوں میں ہیں جن کی شہرت پاکستان کی وجہ سے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک طرف تو دو قومی نظریے کی نفی کر رہی تھی اور دوسرا ان مسموم نظریات کو فروغ دے رہی تھی جو اس جیسے معروف اور اس جیسے عظیم آدمی کے لیے مناسب نہیں تھا. میری بڑی ان سے خدمت میں یہ درخواست ہوگی کہ خدا را جہاں وہ جائیں اپنی دو حیثیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے, دو حیثیتیں اور دو حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے وہ نمائندگی کریں, خواہ وہ انڈیا کی طرف جائیں خواہ دیگر ممالک کی طرف جائیں. جہاں بھی جائیں تو ان کی دو حیثیتیں ان کے ذہن میں ہونی چاہیے. ایک یہ حیثیت کہ وہ پاکستانی ہے, خواہ وہ سرائکی علاقے میں پیدا ہوئی خواہ وہ اپر پنجاب میں کیا کرنا چاہیے تھا مفتی صاحب, مطلب کیا وہ ایک منٹ مفتی صاحب وہ کیا کرتی ہیں, برقعے پہن کے وہاں میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں؟ پاکستان کی عورت جو ہے وہ برقعے میں جانا چاہیے ہندوستان میں, یہ ریپرزنٹیشن ٹھیک تھی آپ کے نزدیک؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام جو ہے نا وہ روحانیت کی دین, لا روحانیت فی الاسلام. میری بہن کو اگر اللہ نے حسن و جمال دیا ہے تو میرے نبی یہ رحمت فرما رہے ہیں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, میرا اللہ بھی خوبصورت ہے اور لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خوبصورت ہے. لیکن جناب ابھی تک تو آپ نے بات کر دی کہ اپنے حسن و جمال کے اظہار کے لیے بھی اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام ان فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہماری پوری اس کی رہنمائی کرتا ہے. سوال ہے ان سے, اسلام نے ہمارے جسم کے تقاضوں کے لیے بھی اور روح کے تقاضوں کے لیے سوال ہے ان سے مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے. کوئی سوال ہے آپ کا ان سے؟ میں ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ خود ان کا اگر ضمیر زندہ ہے اور یقیناً زندہ ہوگا کیونکہ یہ مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں, میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد یہ اپنے ضمیر سے پوچھے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کیا جواب دے گا, مجھے یقین ہے کہ میں جواب لے لوں عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ضمیر مفتی صاحب جواب تو لے لوں, جواب لے لوں. غلط کیا ہے, بھائی ضمیر, آپ نے ضمیر کو سامنے رکھ کے بتائیں کہ آپ نے جو حرکتیں کی ہیں وہ صحیح تھی یا غلط تھی. آپ میرے کندھے پہ بندوق رکھ کر کے کیوں چلا رہے ہیں؟ پاکستان کی کیا ایکٹریسز نے جا کے اس سے پہلے انڈیا میں کام نہیں کیا؟ 2 پیس انہوں نے نہیں پہنے, میں نے تو 2 پیس بھی نہیں پہنے. میں نے آج سے پہلے میں نے بالکل بھی 2 پیس نہیں پہنے, میں نے زیادہ سے زیادہ شارٹس پہنے ہیں. اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بہت ساری چیزیں جو یہاں پر لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں وہ یہ کہ وہ بہت ساری چیزیں ان ٹاسک کا حصہ تھی. جس طرح سے ٹاسک کا حصہ تھا کہ ہمیں شارٹس پہن کر کے ہی سوئمنگ پول میں جانا ہے, اور اس کے علاوہ میں اور ایشمت پٹیل جو باہر رات کر کے بیٹھے ہیں وہ بھی ٹاسک کا حصہ تھا. میں نے کوئی بھی چیز اپنی پسند سے وہاں پر نہیں کی ہے. رات کو سونا کٹھی ٹاسک کا حصہ تو آپ اس کو کریں گے وہاں پہ؟ سونا نہیں تھا, بیٹھنا تھا, جاگنا تھا, اور ہم جاگے تھے اور ہم بیٹھے تھے. ایک منٹ, اس کے علاوہ یعنی آپ اپنے ضمیر پہ کوئی بوجھ فیل نہیں کرتی اس کا, جو جس طرح مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ضمیر سے پوچھ کے بتائیں؟ دیکھیے ضمیر پہ بوجھ تب میں فیل کروں جب میں نے کچھ غلط کیا ہو. میں نے کچھ غلط نہیں کیا. آئی ایم جسٹ این انٹرٹینر. اور میں اس ملک میں رہتے ہوئے کوئی شخص کھڑا ہو کے کہے کہ میں نے کسی قانون کے خلاف جا کر کے کوئی چیز کیا, چاہے وہ اسلامی ہو چاہے وہ کانسٹیٹیوشن ہو. مفتی صاحب ایک تو ان کے ضمیر پہ کوئی بوجھ نہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے, یہ تو کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. جتنے کپڑے مختصر انہوں نے پہنے اس سے زیادہ مختصر پاکستان میں آرٹسٹ پہنتی ہیں. فیشن شوز. جی مفتی صاحب کیا کہیں گے آپ یہاں پہ؟ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ جو کچھ انہوں نے اقدام کیا ہے ان کا ضمیر جو ہے ان کو اس کے اوپر ملامت نہیں کر رہا, تو میں بڑے درد دل کے ساتھ کہوں گا کہ خدا را پھر اپنے ضمیر کو زندہ کیجئے. آپ کی تصاویر وہ ہے کہ کوئی پاکستانی بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ان کی تصاویر کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی صاحب ہے, اور میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ ان کا بیٹا جو ہوگا وہ ان کی موجودگی میں اپنی والدہ کی اس کیفیت کو نہیں دیکھ سکے گا. یہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کے مفتی صاحب ٹھہر جائیں, ایک منٹ جواب تو لے لیں, ایک منٹ ٹھہر جائیں مفتی صاحب, ٹھہر جائیں ایک منٹ. جی مفتی صاحب, سب سے پہلے آپ کے تمام سوالوں کے جواب میں آپ کو یہاں پر دیتی ہوں کہ جہاں پر دین اسلام کی بات آتی ہے تو اسلام بہت وسیع مذہب ہے. اسلام یہ ہے کہ میں اکیلی اپنے واحد کفیل ہوں اپنے گھر کی جس نے 5 بہنوں اور 1 بھائی کو پڑھایا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو آپ مجھے اس وقت اس حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتے. آپ کو سر عام سزا ملنی چاہیے کیونکہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, اچھائی اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں. اور وہ تمام مولوی حضرات جو
ایک نظر کسی عورت پر ڈال سکتے ہیں مگر جب دوسری نظر ڈالتے ہیں تو وہ قابل سزا ہوتے ہیں. آپ کو سزا ملنی چاہیے, آپ مجھے اس حالت میں دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اسلام کا بول بالا کرنا ہے تو بہت کچھ ہے. سیاستدان کیا کرتے ہیں, رشوت, ڈاکے, چوریاں, اسلام کے نام پہ قتل و غارت, بہت کچھ ہے جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. صرف وینا ملک کیوں؟ کیونکہ وینا ملک ایک لڑکی ہے. وینا ملک کیوں؟ کیونکہ وینا ملک سافٹ ٹارگٹ ہے آپ کے لیے. اور وینا ملک نے کیا ہے؟ وینا ملک نے کیا لپ لاک کیا ہے؟ وینا ملک نے کیا اتنے چھوٹے کپڑے پہنے جس سے پہلے آج تک آپ کی پاکستانی ایکٹریسز نے انڈیا میں پہنے نہیں ہیں؟ وائے وینا ملک؟ مفتی صاحب جائیے, اور بہت کچھ ہے. وہ مولوی حضرات جو اپنی مسجدوں میں انہی بچوں کا ریپ کرتے ہیں جن کو وہ پڑھاتے ہیں, اینڈ سو مچ مور. پاکستان اور وجہ سے بدنام ہے, وینا ملک کی وجہ سے بدنام نہیں ہے. وینا ملک ایک انٹرٹینمنٹ ہے, اور آپ یقین کیجئے کہ میں نے 10,000 اتنی اچھی چیزیں کی ہیں جس میں مجھے میرے لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا ہے. آپ نے یہ عدالت لگائی ہے تو میں آپ سے یہ سوال چاہتی ہوں کہ عدالت انصاف دیتی ہے. میرے پاس آپ لوگ مجھ سے ناراض ہیں, میں آپ سے زیادہ ناراض ہوں. آج اگر میں اپنے باتوں کا جواب دوں گی تو آپ کو بھی میری باتوں کا جواب دینا پڑے گا. اینڈ مفتی صاحب, بہت ساری چیزیں جو آپ کی کمیونٹی کے اندر ٹھیک ہونے والی ہیں اور وہ آپ ٹھیک کیجئے. وینا ملک بہت بعد میں آتی ہے, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بہت بعد میں آتی ہے. رائٹ. محترمہ وینا ملک صاحبہ, میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ آپ میری بہن ہیں, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی کا اپنا کردار ہے. میں ایک بریک لے لوں. صاحب مجھے وہ لفظ بھی آپ کو یاد ہے جب آپ نے ایک عورت کو بے غیرت کہا تھا. اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ٹھہرا لیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عورت آتی تھی تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے, اس کو بے غیرت نہیں کہتے تھے. آپ اپنے گھر سے شروع کیجئے چیزیں, بعد میں مجھ سے آئیے. الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور میں نے بہت ساری اچھی چیزیں بھی کی اور وہ آپ کو سننی پڑے گی. ادا کیا ہے. میرا تو آپ سے ایک سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بیٹا دے, کیا اپنے بیٹے کی موجودگی کے اندر آپ ان تصاویر کو دیکھ سکیں گی؟ آپ کے والد صاحب موجود ہیں تو کیا آپ ان کی موجودگی میں ان تصاویر کو دیکھ سکتی ہیں؟ آپ کے اگر حقیقی بھائی موجود ہیں تو کیا ان کی موجودگی میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں کہ آپ میری بہن ہے, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مولویت کے اندر اگر کسی کا غلط کردار ہے تو اس کو میں بھی غلط کہوں گا. مفتی صاحب آپ کن تصویروں کی بات کریں, آپ کو کوئی غلط پہنی ہوئی ہے وہ تصویر مجھے دکھائیے, میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں. آپ انتہائی دیکھیں میری بات سنیں, آپ کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے, آپ انتہائی بڑے حوصلے کے ساتھ, میں نے آپ کو بہن کہا ہے, مولویت کے حوالے سے آپ اس طرح میرے ساتھ بات نہ فرمائیں. میں الحمدللہ آپ کا احترام کرتا ہوں بحیثیت بہن ہونے کے. پھر میں نے آپ کو ابتدا میں یہ بات بھائی ایک بریک لے لیں. مفتی صاحب آپ کو حسن و جمال دیا ہے, آپ کے حسن و جمال کا مفتی صاحب یہ حسن و جمال پہ مفتی صاحب جس خالق نے آپ کو کروڑوں نعمتیں دی ہیں, آپ کو حسن و جمال دیا ہے, آپ کو شہرت دی ہے, آپ کو قد و کہامت کے حوالے سے اللہ نے آپ کے اندر خدا دار صلاحیتیں پیدا کی ہے. خدا را اس اللہ رب العالمین کا. اچھا مفتی صاحب مفتی صاحب, میں نے آپ بگ باس کے سارے ایپیسوڈز دیکھیے, میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے, آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. رائٹ. اچھا جی, ایسا ہے کہ کیونکہ پروگرام میں ہے بریک کا ٹائم ویورز, تو یہ مفتی صاحب سے بھی ایک دو سوال میں نے ضرور پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی حسن جمال کی تعریف کرتی ہے ان کی کہ کس طرح انہوں نے دیکھا اور کہاں دیکھا ہے, یہ بات پوچھنے کے لیے کہ وینا ملک صاحبہ پہ جو چارج شیٹ ہے وہ جاری رہے گی, کیونکہ پاکستان کی میڈیا نے, پاکستان کی عوام نے, پاکستان کے لوگوں نے جو ہے وہ بہت ناپسندیدگی کی نگاہ سے اس تمام شو کو دیکھا, اور ہو سکتا ہے ان لوگوں کو وینا ملک صاحبہ سے اٹیچمنٹ ہو, اس لیے وہ چاہتے نہیں تھے کہ اس طرح ہندوستان میں جا کے وہ اس طرح کی شو کے اندر اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں. یہ سب کچھ پروگرام میں بریک کے بعد.